अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आम इंतखाबात को हुए 15 रोज हो गए हैं, लेकिन ये हफ्ता इस एतबार से इम्पोर्टेंट था कि जो इससे पहले एक सियासी बेयकीनी की सी सूरत हाल थी क्योंकि किसी भी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली थी कौमी असम्बली के अंदर, तो ये वाज़े नहीं था कि कौन हुकूमत बनाएगा और क्या हुकूमत बनेगी भी या नहीं बनेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो MQM के दरमियान एक पावर शेयरिंग जो अग्रीमेंट है वो ज़ाहिर है कि हुआ उनके दरमियान, और जिससे वाज़े हो गया कि जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी और उसमें कुछ जो आइनी ओहदे हैं, सदारत हो, स्पीकरशिप हो नेशनल असम्बली की, चेयरमैन सेनेट की पोजीशन हो, उसके हवाले से भी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके दरमियान एक इत्तेफाक राय पाया गया है। तो अगर नंबर गेम भी देखें, बावजूद जो भी मुबैना एलिगेशंस है धांधली के, तो ये बात तो तय है कि अगर ये तीनों जमातें आपस में मिलती हैं तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगली हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ जो तहरीक इंसाफ है वो भी दावेदार है, और वो अपना जो बयानिया है कि उनका मैंडेट चुराया गया उस पर बहुत आप कह सकते हैं कि जोरों शोर से अभी भी उस पर कायम है। और उसमें जो अब एक बात हुई है कि जिसे कहते हैं कि ना रियली अपिंग द एंटी, जो कल से और 24 घंटों में हम देख रहे हैं कि एक पूरा सोशल के ऊपर और अदरवाइज भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो एक बयान जो इमरान खान से मंसूब किया गया, या जो उनका फैसला है कि IMF को खत लिखा जाए और ख़त में ये कहा जाए कि जी ये वो करें कि IMF कंडीशन करे जो भी अगला हमारा प्रोग्राम हमने साइन करना है। तो यकीनी तौर पर बाकी चीज़ें तो एक सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं, बट ये जो चीज़ है आई थिंक एक नया पेंडोरास बॉक्स खुला है इस हवाले से। देखिए कामरान, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो बहुत ज़्यादा हैं, चंद लीडरान भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्टेट्समैन आपको बहुत कम मिलते हैं या बिल्कुल नापेद हो चुके हैं, मिलते नहीं हैं। इमरान खान साहब की जब इस किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं और कुछ इनकी इस तरह के जो एक्ट्स भी होते हैं, समटाइम्स उनके जो अपने सपोर्टर्स होते हैं उनको वो बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में छोड़ जाते हैं कि जहां पे वो किसी चीज़ का डिफेंड ही नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए उनको डिफेंड करना पड़ता है कि वो PTI को सपोर्ट करते हैं या उसके वोट बैंक के ऊपर है। तो इमरान खान साहब का ये जो बयान आया है, उनसे जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि वो IMF को खत लिखेंगे और उस खत में वो कहेंगे कि जब तक पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी उसके ऊपर जो धांधली की जो एलिगेशन है उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती, तब तक जो IMF का अगला प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर सुन लेते हैं, ऑल्दो ये डिस्कशन बारहा ये स्टेटमेंट तो नाज़रीन चल रही है, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि सेनेटर अली जफर साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब क्या कहा है, ये जरा सुनते हैं। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना वो फरमा रहे थे कि अगर ये धांधली वाला जो मसला हल नहीं होता तो किसी किस्म का भी जो स्टेप होगा पाकिस्तान को लोन देने वाला उसकी वो हमायत नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने खुद एक जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था पिछले साल कि उनको एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के जरिए निकाला गया इक्तदार से और बहुत सारी फॉरेन पावर्स उनके खिलाफ काम कर रही थी, तो अब उस अपने ही नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हुए एक ऐसे इंस्टीट्यूट से वो इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करे जिस इदारे का इस किस्म की सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उस पर किसी भी किस्म की मुदाखलत ना कर सकता है और ना ही
کوئی جو اس حوالے سے کوئی شرط ہے وہ لگا سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کا ہی ٹائم تھا جب آئی ایم ایف نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم چاہیے تھی. تو اس وقت جب ہم نے اس کے اوپر رپورٹ کیا اور ہم نے کہا کہ آئی ایم ایف کی یہ والی جو کنڈیشن ہے اسے شاید پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنا پڑے, تو آئی ایم ایف نے وہ اپنی وہ شرط جو تھی وہ واپس لے لی تھی. وہ اس حد تک کانشیس ہو جاتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے کل جب آئی ایم ایف کی جو گلوبل اسپوکس پرسن ہے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا, یہ وہ بھی سنتے ہیں. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. جی ناظرین, آئی ایم ایف کی اسپوکس پرسن نے بالکل کلیئرلی اس چیز کے اوپر کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا, بلکہ کامران انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کام کرنے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اسے ان اے وے انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی نا کہ عمران خان صاحب اگر کوئی ایسا خط لکھتے بھی ہیں تو اس کا کوئی میٹیریل جو امپیکٹ ہے وہ یہاں پہ آئے گا نہیں. انفیکٹ وہ ان کا خط وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لحاظ سے ان کے اس مطالبے کو انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایک بیک کلیش جب آیا, مطلب بیرسٹر علی ظفر ایک منجے ہوئے لائر ہیں, سمجھدار شخصیت ہے, پھر انہوں نے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی, کیونکہ جب یہ بیک کلیش آیا کہ دیکھیں یہ تو پاکستان کے مفادات کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جس کی بھی ہو اس وقت جو ہماری معیشت ہے, آپ کو ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے, اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا, خدا نخواستہ آپ دیوالیہ ہوتے ہیں, نقصان پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کو نہیں ہوگا, پورے پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو عمران خان ہیں آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے, جو صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے, تو وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل خط لکھنا چاہیے اور دباؤ ڈالنا چاہیے آئی ایم ایف کو پاکستان کے اوپر کہ وہ صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں جو بھی دھاندلی کے الزامات ہیں. اب اس میں ایک آئی تھنک دوسری سائڈ بھی ہمیں ضرور بتانی چاہیے کہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ سیاست ہے, اس کو آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے. جو پی ٹی آئی کا ایک ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بقول اگر لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو جائے, اگر ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہروا دیا جائے, کیا اس وقت پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں ہوتا؟ I think this is also a legitimate in a way a concern کہ میرے خیال میں اس پر مطلب ایک اینگل کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ کیا صرف ہم اگر آئی ایم ایف کا قرضہ ہمیں نہیں ملتا تو تبھی مفادات کو نقصان پہنچے گی, جس کا جینوئن مینڈیٹ بنتا تھا اگر اس کو نہیں ملا, تو اس اینگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے, آئی تھنک ہم اس ساری ڈسکشن میں بھول جاتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو بھی بیان آیا کہ جی انشاءاللہ ہم ضرور آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں ملے گا, حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی پراؤڈ مومنٹ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ قرضہ لے رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہماری معیشت اس قابل ہے ہی نہیں کہ بغیر بیساکھیوں کے چل سکیں. تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ خوشی تو ہمیں بالکل نہیں منانی چاہیے. دیکھیں کامران, بات آپ کی ٹھیک ہے اور ان کا یہ والا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے جی, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن اس کے پلیٹ فارم آپ کے پاس اویلیبل, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, کورٹس ہیں, ٹرائبونلز ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی, ان کا یہ کہنا پروسیس بہت سلو ہے, دو ہی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر وہ میرٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, کوئی وداؤٹ اینی پریشر بھی کام کرے تو مہینوں اور سالوں بھی لگ جاتے ہیں. اور بہت سارے کیسز آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ بھی اسمبلی میں کچھ ایسے ڈسپیوٹیڈ جو الیکشنز تھے ان کا رزلٹ آیا ہی نہیں, اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تو وہ بھی ویلڈ ہے. بٹ اس ساری چیز کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ انہی سیاستدانوں نے, انہی لوگوں نے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس طرف یہ توجہ بھی نہیں کرتے. ان کو اس وقت اس قسم کی جو کورٹس ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں, ان کو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو سوٹ کرتی. آج ان کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف گلوبل فورمز کے بھی جانے کے تیار. ایک چیز. دوسرا, اس میں آپ نے اس طرح کی جو موو ہوتی ہے وہ امپلسو نہیں ہوتی, یہ ویل تھاٹ آؤٹ ایک پروسیس ہونا چاہیے. ایک بندے کی ذاتی سوچ جو ہے وہ پوری پارٹی کا, اگر پی ٹی آئی کی بھی بات کریں تو پی ٹی آئی کو تو انہوں نے بالکل ایک دفعہ پہ ڈیفینسو پہ ڈال دیا. خان صاحب تو کوئی سیکھ ہی نہیں رہے. جو ایک کل سے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے ہے کہ عمران خان صاحب تو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میرا اقتدار یا کچھ نہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے خط لکھنے کی, اس کا اس سے زیادہ مقصد کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہے. اگر کچھ ان کے کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی بہائنڈ دی سین, کوئی بات ہو رہی ہوگی, ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو. اس میں آپ دیکھیں جو پاکستان کے ادروائز جو بھی الیکشنز ہوئے, اسٹرانگ کرٹک مائیکل کوگل مین جو ساؤتھ ایشیا کے اینالسٹ ہیں واشنگٹن بیسڈ, انہوں نے بھی بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ اس سے کوئی لیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ آئی ایم ایف اس طرح تو فیصلے نہیں کرتی. لیکن یہ بڑا ال تھاٹ عمران خان کا یہ ہے کہ آپ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کی معیشت ڈگمگا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں قرضے نہ دیں. اب فرگیٹ اباؤٹ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, پی ایم ایل این کیا کہتی ہے. وائی وی نیڈ آئی ایم ایف پروگرام, کیوں یہ ضروری ہے؟ اگر فرض کریں کہ بیکاز آف وہاں پولیٹیکل ڈفرینسز خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو کیا اس کے مضمرات ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف $8 ارب کے ہیں.
اس $8 ارب میں $2 ارب وہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود پاکستانی مارکیٹ سے خریدا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے, وہاں سے بھی تقریباً $2 ارب ہمیں قرضہ ملا, ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرضہ ملا, ورلڈ بینک سے قرضہ ملا, ہم نے چین کو قرضہ واپس نہیں کیا, ہم نے سعودی عرب کو قرضہ دسمبر میں واپس نہیں کیا, ہم نے جنوری میں متحدہ عرب امارات کو قرضہ واپس نہیں کیا, ہم مارچ میں ہم نے درخواست کر دی چین کو $2 ارب کا قرضہ وہ میچور ہو رہا ہے, ہمیں وہ معاف کر دیں, 1 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ پاکستان کی اکنامک ریالٹیز ہیں. $8 ارب کے آپ کے ریزروز ہیں, آپ کی جو منتھلی امپورٹس جو ہیں آپ نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ 4.5 پونے 5 ارب پر منتھ ہے. آپ کے پاس 1.5 ماہ کی امپورٹس کا جو ہے وہ کور بھی افیکٹولی اویلیبل نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس اتنی بڑی آگے ری پیمنٹس آ رہی ہوں, مارچ میں ہم نے 23 مارچ کو جس یوم پاکستان ہے اس دن ہم نے $2 ارب چین کا واپس کرنا ہے, کر دیں واپس, خان صاحب دے دیں $2 ارب, نہ لیں IMF سے پروگرام. 15 اپریل کو ہم نے یورو بانڈ $1 ارب کا واپس کرنا ہے, کر دیں واپس. ہم نے جون میں $1 ارب ایک سیف ڈپازٹ کا چین کا واپس کرنا ہے. بڑی بڑی رقمیں بتا رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی نہیں آپ کو بتا رہا. اس کے ساتھ ہی $1 ارب کا کمرشل قرضہ چائنا کا واپس کرنا ہے, کر دیں خان صاحب واپس, کہیں سے لے آئے. $200 ارب جو لے کے آئے تھے اپنے ٹائم پہ وہ لا کے ان کے منہ پہ مارے. تو دی گراؤنڈ ریالٹی از کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی ولنریبل ہے جس کی ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں, PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی, PTI, کیئر ٹیکرز کا تو اتنا بلیم نہیں کر سکتے. بٹ جب آپ صورتحال کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی, قرضہ ہی بچتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز دیکھیں, IMF بے شک بھلے وہ کسی جماعت کے کہنے کے اوپر تو پالیسی نہیں بناتی, نہ ہی پاکستان کو قرضہ دینا یا نہیں دینا اس پہ فیصلہ لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, جو پچھلا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی تھا یا باقی ریویو بھی چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ IMF نے باقاعدہ PTI کے لوگوں کو انگیج بھی کیا, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ انگیج کرتے ہیں پروگرام, اگر ریزیوم کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو تو ان جو تجاویز ہیں یا کنڈیشنز ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہو. تو IMF بے شک اس کی بات سنے نہ سنے, کنسرن تو ہوں گے کہ ایک ایسی جماعت کو جن کو کنسیڈریبل جو ہے میجورٹی ملی ہے, ایک سیٹس ملی ہیں تمام صوبوں میں, خاص کر کے نیشنل اسمبلی کے اندر, تو وہ کل اس طرح کا کوئی نیوسنس کریٹ کر سکتے ہیں کہ IMF کا پروگرام بے شک سائن ہو بھی جائے تو وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے, اس گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے کہ پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیژن لینا. دیکھیں, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ IMF کا کنسرن ہوتا ہے. وہ کیوں کنسرن ہوتا ہے کہ جو بھی مشکل اقدامات کرنے ہوتے ہیں IMF کے پروگرام کے تحت, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ایگری تو کر لیتی ہے, کہیں پہ آپ کو پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے, کہیں سے آپ کو کابینہ کی منظوری چاہیے, کہیں سے مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, اوگرا ہے آپ کا, دوسرا نیپرا ہے, ان کے اپروول چاہیے, کہیں پہ آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں. تو اس ساری چیزوں کے لیے اس کے اوپر پبلک پریشر تو آتا ہے. کمزور حکومت ہوگی, طاقتور اپوزیشن ہوگی, وہ کنسرن ہوتا ہے. بٹ وہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے جولائی میں ان کے ساتھ کنسلٹ کیا, جولائی میں کنسلٹیشن اس لیے ضروری تھی, ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ایک نیا پروگرام سائن ہونے جا رہا تھا, حکومت وقت کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے جا رہا تھا, کیئر ٹیکرز نے آنا تھا, نومبر میں الیکشن ہونے تھے اس وقت, پھر تو بعد میں تاخیر ہوئی نا, تو پھر ایک نئی گورنمنٹ نے آنا تھا, اس نے اگلا ریویو مکمل کرنا تھا. وہ اس لیے اگر الیکشن ہونے تھے, جب الیکشن ہونے تھے تو ہو سکتا ہے PTI جیت کے آ جائے, کوئی اور پارٹی آ جائے, تو اس وقت ان کی ریلیونس بنتی تھی. آج اس چیز کی ریلیونس نہیں بنتی. وہ کنسلٹ ضرور کریں گے, ہو سکتا ہے وہ کریں, بٹ ایز این اپوزیشن پارٹی جس کا کوئی سی نہیں ہوگا. بٹ ناظرین, یہ ڈبیٹ تو چلتی رہے گی, اس کا کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں, زیادہ تک تو یہ لگ رہا ہے اس کا نقصان PTI کو تو ضرور ہوا اس اسٹیٹمنٹ کا. اور IMF کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ وی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود دی نیو گورنمنٹ آن پالیسیز ٹو انشور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, یہ اپنی جگہ پہ. ایک اور جو چیز جو ان نوٹسڈ کی ہے, جس کا شاید IMF کو ضرور تھوڑا سا کنسرن ہو سکتا ہے, وہ ایک خواجہ محمد آصف صاحب جو ہمارے فارمر منسٹر بھی ہیں, PMLN کے سینئر لیڈر ہیں, الیکٹڈ MNA بھی ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. That is always a possibility in a parliamentary democracy. اس کو تو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسمبلی کے وقت مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں, 3 مہینے کے بعد ہو سکتے ہیں, 2 سال کے بعد ہو سکتے ہیں. whenever you feel کہ ہماری پوزیشن جو ہے slightly improve ہوئی ہے, comfortable ہے, and we are in a position to form single party government, یا ہم جو ہے وہ کولیشن کے پریشرز نہیں ہوں گے ہمیں, تو بھی ہم خود بھی الیکشن کال کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ابھی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے اپنا اوتھ نہیں لیا, الیکٹڈ ممبران نے, ابھی حکومت جو ہے وہ بنی نہیں ہے, وزیر اعظم تشریف نہیں لائے, کابینہ بنی نہیں ہے, اور خواجہ آصف صاحب کامران فرما رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے الیکشن کال کر لیں. بہت ساری پاسبلٹیز کی انہوں نے ذکر کیا, اگر ہمیں لگا کہ اب ہمارے جو سیاسی حالات ٹھیک ہو گئے, ہم خود الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں.
تو پھر ہم الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. سیاستدان ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو شاید اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طریقے سے نہ چلتی, کیونکہ ایک نواز شریف کے اور شہباز شریف کے سٹائل میں بڑا ڈفرنس ہے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 3 مرتبہ جو ایکسپیرینس رہا ہمیشہ ایک سول ملٹری ٹسل ہوتی تھی. لیکن شہباز شریف آن دی ادر ہینڈ اس طرح کے 16 ماہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے شو کیا کہ وہ ساروں کے ساتھ چل سکتے ہیں, اتحادیوں کو بھی چلا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ بھی آئی تھنک ایک لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں. تو آئی ہیو دس فیلنگ کہ جو ان کا طریقہ کار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ تبھی جاتی ہے جب آپ کے سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی ڈاؤن فال میں. لیکن شہباز شریف بینگ دا پرائم منسٹر اپیرنٹلی لکس لائک کہ وہ والے ایشوز نہیں آئیں گے جو ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ جاتے جاتے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے بجٹ کے حوالے سے کون سے جو اعداد و شمار ہیں اس پر نظر ثانی کی ہے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے, بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے, اور دوسرا اس کی انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ جو نگران حکومت ہے اب اس کے چند ہی دن باقی ہیں, لیکن معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ نگران حکومت کو جاتے جاتے بھی بہت سے اکانومی سے ریلیٹڈ فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. اور ایک جو چیز سامنے آئی ہے, جو نمبر آئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ شہباز جو بجٹ ہم پیش کرتے ہیں وہ پورے سال کے لیے ہوتا ہے, لیکن اب پاکستان کے ایسے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ان کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ نگران حکومت نے بھی جاتے جاتے جو نمبرز تھے اس کو یہ ریوائز کر گئے ہیں. تو اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز فار دی انکمنگ گورنمنٹ. ویسے ہی بہت سے مسائل کا انبار ہے, اور گیون کہ یہ جو ریوائز کیا گیا ہے اس سے یقینی طور پر بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والی گورنمنٹ کے لیے. دیکھیے, یہ جو ریویژن آئی ہے بجٹ میں وہ صرف ایک بڑے ہیڈ میں آئی ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. وہ ہے جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے اس کا خرچہ کتنا ہوگا. یہ بات ہم پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے انہوں نے صرف رکھا تھا, ویسے تو لفظ صرف ہے بٹ 7,300 ارب روپیہ رکھا تھا. اب 7,300 ارب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقریباً 5 دفاعی بجٹ یا ایٹ لیسٹ کوئی 4 دفاعی بجٹ کے برابر خرچہ صرف آپ کا پورا ریونیو بھی بتائیں نا, تب آپ بات کریں گے کتنا ہم اکٹھا کرتے ہیں. تو اس میں سے 7,300 ارب روپے ہے, 1,800 ارب روپے ہے, اس کا 7,300 ارب روپے ہے. ایف بی آر کا جو تھا وہ اس سال کا ہدف جو ہے ان کا 9,415 ارب روپیہ ہے. تو یہ 7,300 ارب روپیہ جب رکھا گیا تو میں نے اس وقت جون میں ایک آرٹیکل کیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے بجٹ کو انڈرسٹیٹ کر رہی ہے تاکہ کم خرچہ دکھا سکیں. ایکچوئل جو خرچہ ہو سکتا ہے وہ کم از کم 8,000 سے لے کے 8,300-400 ارب روپیہ خرچہ ہو سکتا ہے. پھر میں نے سپٹمبر میں آرٹیکل لکھا کہ وزارت خزانہ کے اپنے انٹرنل ایسٹیمیٹس آ گئے ہیں کہ یہ جو خرچہ ہے یہ تقریباً 8,300 ارب روپے کے آس پاس ہوگا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فرض کریں چلے اس وقت انہوں نے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ تھا جب بجٹ پیش کیا 7,300 ارب روپے انہوں نے رکھے ادائیگیوں کے لیے انٹرسٹ کے اوپر. اگر وہ شروع میں ہی لیٹ سے کہ 8,500 ارب رکھتے تو ہو سکتا ہے یہ 9,500 ارب پہنچ جاتے. مطلب ہمارے ایسٹیمیٹس تو ایسے ہی غلط ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کیس میں ایسا نہیں ہے. یہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہوتی ہے یہ نمبر کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا جو قرضے کا سٹاک ہے جو ماضی میں جتنا قرضہ لیا ہوا ہے اس کے آگے میچورٹی آنی ہے اس مالی سال کے اندر, ایک اس کے اندر وہ ہیڈ ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر ہیڈ یہ ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر آپ نے نیا قرضہ کتنا لینا ہے, اس کے اوپر سود کی ادائیگی ہوتی ہے. جو تھوڑی بہت اس کے اندر ویریشن آ سکتی ہے وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آ سکتی ہے, اور ایکسچینج ریٹ کا بھی جو ہمارا فورن ڈیٹ ہے چونکہ اس کا شیئر کم ہے اور اس کا اوور آل اس کے اندر کی پورشن بھی کم ہوتا ہے قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی اس کا, تو یہ جان بوجھ کے رکھا گیا تھا. ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو ویریشن ہے یہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارے یہاں بڑھتا رہا ہے. دیکھیں جب 22% انٹرسٹ ریٹ تھا اور آپ 18% کے اوپر آپ بجٹ بناؤ تو کیا ہوگا؟
अंडर स्टेट करेंगे ना। तो जब आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम में हम जाने वाले हैं, एक प्रोग्राम निगोशिएट कर रहे हैं, शरह सूद कम नहीं हो सकती, महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की बढ़ानी है, फिर भी आप जानबूझ के इसको नीचे रखे, तो एग्जैक्टली यही किया। तो लगता ये है कि जब बजट ज़ाहिर पेश होता है तमाम लोगों की, वैसे तो बजट एक खुश्क सब्जेक्ट है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो शायद एक फील गुड फैक्टर के लिए उस वक्त शायद कुछ नंबर्स में हेर फेर की जाती है, जब उसको चेंज करते हैं तो फिर कोई इतना लोग ध्यान नहीं देते, नोटिस नहीं करते। ये जो 7,300 अरब रुपया रखा था उसको अब इन्होंने रिवाइज करके 8,333 अरब रुपया उसको कर दिया है। ये अब उसमें तकरीबन 14% इजाफा। टैक्स कलेक्शन हमारी उधर ही खड़ी हुई है, टैक्स कलेक्शन वहीं पे खड़ी हुई है। आप देख लें अगर 8,300 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी और टैक्स कलेक्शन 9400 अरब रुपया है और वो हासिल अगर हो जाती है तो आपका तकरीबन सारा ही बजट। अब इसके अंदर एक और पॉइंट पे आ जाए, ये तो 9400 अरब रुपया तो ग्रॉस है ना, तो तकरीबन 3,000 अरब रुपया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ये आपका 12,000 अरब रुपया रफली, उसमें से जब सूबों का पैसा दे देंगे तो जो बाकी पैसा आपके पास बचेगा वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए भी काफी नहीं होगा। एज रिजल्ट ऑफ दिस, चूंकि अब ये इंक्रीज आ गया तो जो बजट का खसारे का हदफ था, वो जो पहले वफाकी हुकूमत ने जो कर्जा लेना था 7,500 अरब रुपए का उनका हदफ था बजट खसारे का, तो अब 7,500 अरब रुपए को भी बढ़ा दिया गया, बढ़ाना पड़ता, वो भी 8,500 अरब रुपए का रिकॉर्ड जो है इस साल का बजट खसारा होगा। रिकॉर्ड एक साल की ये बारविंग होगी इजाफी जो वफाकी हुकूमत करेगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो टोटल बजट का हजम था जो नेशनल असेंबली ने पास किया था पिछले साल, वो 14,400 अरब रुपया था, वो तकरीबन 15,500 अरब रुपए सिर्फ एक मद में हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा जब अपने अखराजात कम करने की जरूरत है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो किफायत शारी की बात करती है, लेकिन जब बजट में तो ये दावे करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे खर्चे जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते। अच्छा, इसके अंदर एक और भी रिवीजन आई है, और ये एक एनुअल बोरोइंग प्लान है, वो इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फाइनलाइज किया, उसके अंदर ये सारी रिवीजन है, और ये खुद नहीं बनाया, ये भी इनसे बनवाया गया है, किसी न किसी इदारे की फॉरेन जो आपका लैंडर था उसकी शर्त थी ये। दूसरी रिवीजन भी वो हमने उस वक्त वो भी पॉइंट आउट की थी पिछले साल सितंबर में, और हुकूमत को काफी नागवार गुजरी थी, तो एक आध छोटी मोटी पेशी भी कहीं और आगे पीछे कुछ और भी काम हुए थे। इन्होंने जो गैर मुल्की कर्जे लेने थे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, उसको इन्होंने ओवरस्टेट किया हुआ था, ठीक है, और ओवरस्टेट इसलिए किया हुआ था कि जी उस वक्त आप दिखा देंगे कि ये फाइनेंसिंग प्लान है हमारे पास और कुछ आपके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं होगा IMF की तरफ से। हालांकि जब ये मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त भी IMF ने बताया कि ये जो दो हेड्स हैं वो इनके जो गैर मुल्की कमर्शियल कर्जे हैं वो, और दूसरा यूरो बॉन्ड्स का, कि ये नहीं होने, और हम भी लिख रहे थे कि नहीं होने। इनका एस्टिमेट ये था तकरीबन 18 अरब डॉलर के करीब इन्होंने गैर मुल्की कर्जे लेने थे, माइनस कुछ जो स्टेट बैंक ने डायरेक्ट लेने थे। तो 18 अरब डॉलर का जो प्लान था इनका, उसको भी इन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज करके तकरीबन 11.4 अरब डॉलर कर दिया, 35% यहाँ पे इन्होंने कमी की है। ये अच्छी बात नहीं है, क्यों कर्जे लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो फायदा कुछ हो नहीं रहा। तो कर्जे तो ऐसे है ना कि आपको कर्जा जो है आप नहीं लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ये वो सूरत हाल नहीं है। अभी हम पिछले पार्ट में बात कर रहे थे कि रिजर्व्स आपके 8 अरब डॉलर है, मंथली आपकी इंपोर्ट 4.5 अरब डॉलर है, और मिनिमम, दैट इज मिनिमम जो गैर मुल्की अदायगी है टोटल इस माली साल में वो तकरीबन आपकी बनती है को 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर ऐसा जो हुकूमत की कोशिश है कि वो रोल ओवर हो जाए, जैसे कुछ तो मैंने गिनवाए थे, कुछ अभी रहते हैं, और बाकी तो आपने पैसा वापस करना है ना, और फिर करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको भी फाइनेंस करना है। तो इन सारे कामों के लिए पैसा चाहिए होता है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात एक हद तक बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेज में कमी है, जो गैर मुल्की तरसीलात ज़्यादा आती हैं हमारे जो वर्कर भाई मुझसे उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन की है, तो ये फिर गैप कहां से पूरा करेंगे? क्या फिर हम ये कर्जे नहीं लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो फिर वो जो सारा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है एक्सटर्नल सेक्टर की, उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी इन्होंने दो काम किए हैं। एक तो इन्होंने जो रिवीजन की है, इंपोर्ट्स को फर्दर इन्होंने कट किया है, एक हद से ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं होने दे रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने देखा कि अभी जो करंट अकाउंट का खसारा है उस वक्त को एस्टिमेट्स कुछ 6.5 अरब डॉलर के थे, अब वो अभी भी जो 7 माह का नंबर आया करंट अकाउंट खसारे को सिर्फ 1.1 अरब डॉलर का है, विच इज क्वाइट मैनेजेबल। तो वहां से कटौती की है। तीसरा काम इन्होंने ये किया है कि जो मार्केट से डॉलर्स खरीदे हैं, जो 2 अरब डॉलर का मैंने खबर की थी पिछले हफ्ते कि 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मार्केट से खरीदा और आगे भी खरीद रही है स्टेट बैंक। एक लिहाज से तो इसका फायदा होता है कि आपने मार्केट से डॉलर खरीद लिया, रिजर्व्स को सपोर्ट कर, इसका एक नुकसान भी है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते यानी कि पीर के रोज से आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में एक तारीखी जो प्रोसीडिंग है उसका आगाज हुआ है, और जब से ये आलमी अदालत इंसाफ 1945 में बनी है, ये पहला मौका है
کہ اس میں ایک اتنی بڑی تعداد میں کوئی 52 جو ممالک ہیں وہ اپنے دلائل جو ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے دیں گے، بلکہ اس کا آغاز جیسے میں نے کہا کہ 19 فروری سے شروع ہو گیا تھا اور 26 فروری تک یہ دلائل جو ہیں وہ جاری رہیں گے. 52 ممالک کے جو مختلف نمائندے ہیں اپنا پرسپیکٹو پیش کریں گے. اور یہ کیس کیا ہے؟ کیس بنیادی طور پر یہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی نے دسمبر 2022 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ انہیں ایک اوپینین دیں اپنا لیگل، کہ جو اسرائیل کی آکیوپیشن ہے، جو فلسطین کے علاقے ہیں غاصبانہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں، اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا. اور شہباز، دو کہ اس وقت فوکس آف کورس جو 7 اکتوبر حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد جو بربریت اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی تاریخ میں اگزامپل نہیں ملتا ڈائریکٹلی غزہ کے ساتھ اس وقت کیونکہ فوکس سے لنک نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دسمبر 2022 میں یو این جنرل اسمبلی نے ریکویسٹ کی تھی اور اب یہ اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں بیشتر ان ممالک کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے دسمبر 2022 میں یو این جنرل اسمبلی کی جو قرارداد تھی اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو آج پاکستان کی طرف سے جو کیئر ٹیکر لا منسٹر ہیں احمد عرفان اسلم، انہوں نے پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ پیش کیا اور جو ریٹ کی پاکستان کی پوزیشن جو ہے، اور انہوں نے ایکویٹ کیا کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ یہ اپارتھائیڈ ہے، یعنی کہ ایک قتل عام ہے اور یہ چیزیں. اور انہوں نے ریمائنڈ کروایا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہ انہیں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور انصاف کے اوپر رہتے ہوئے اس کے حوالے سے فیصلہ دینا چاہیے. تو ایک لحاظ سے آئی تھنک جو اس کی لیگل جو امپلیکیشنز ہے، ایون جب بھی وہ کہتے ہیں کہ 26 تک تو یہ پروسیڈنگز کریں گے، اور جو الٹیمیٹ جو رولنگ ہے اٹ کوڈ ٹیک اپ ٹو 6 months مے بی مور، یا سال کے آخر تک جو ہے وہ فیصلہ جو بھی وہ اوپینین دیتے ہیں. تو اگر تو وہ اسرائیل کے خلاف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے کہ واقعی وہ اللیگلی انہوں نے آکوپائی کیا ہے، اس کی کوئی یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک مورل جو پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی فلسطین کی، اور جو باقی اقوام عالم ہے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے ایک وہ دباؤ بڑھے گا. بائی دا وے اسرائیل نے جو یہ زبانی جو آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، اورل آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے. ڈیولپمنٹ تو انٹرسٹنگ ہے. آئی ہوپ کہ جو اقوام متحدہ ہے اور باقی جو ممالک ہے جن کا انفلوئنس ہے، اور یہ اقوام متحدہ سے ریلیٹڈ جو اس کے انڈر جو آرگنائزیشنز آتی ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس چیز کا افیکٹو کوئی میئر لے گا. ابھی تک تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو ممالک ہیں ابھی بھی، جو اسرائیل تو خیر ہے ہی ہے، امریکہ، جرمنی اور باقی جو ممالک ہیں وہ کلیئرلی جو اسرائیلی پالیسی ہے کلنگ کی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کے جو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جن کے کلیمز تھے وہ تو ختم ہو گئے. بٹ یہ تو ایک کیس ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی تو کیس ہے، یہ تو پرانا کیس ہے. ابھی جو ساؤتھ افریقہ والا کیس ہے وہ سیپریٹ کیس ہے، وہ ایک سیپریٹ کیس ہے. اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس حد تک سیریس ہے؟ افریقہ وہ بھی انہوں نے دسمبر میں یہ رولنگ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ قتل عام ہے. کیونکہ دیکھیں نا کہ ساؤتھ افریقہ نے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ اپارتھائیڈ، اور پھر نیلسن منڈیلا آئے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا، اور وہ ان کی تو وہ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ایتھنک کلینزنگ اور یہ قتل عام جینوسائڈ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس پر جو عبوری جو رولنگ ایک دی تھی اس میں دو کہ ایکسپلسٹلی نہیں، بٹ اسٹل اٹ واز اے کائنڈ آف اے ون فار دوز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جو پرو پیلسٹینین جو باقی کیمپین چلاتے ہیں، کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ جو بھی کارروائی کر رہے ہیں کہ وہ قتل عام نہ ہو. مطلب یہ ایک لیکن اس پر جو فائنل رولنگ ہے وہ اٹ کوڈ ٹیک لاٹ آف ٹائم، وہ ابھی تک اس کی جو رولنگ ہے وہ نہیں آئی. لیکن اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 2004 میں بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک رولنگ دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے، وہاں پر فلسطینی رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے جو اسرائیلی ہیں وہاں پر ان کو بسا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو اب مارتے بھی ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں. تو ان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی تھی جو اپنے ان کے سیٹلرز ہیں اور جو فلسطینی ہیں. تو اس کو گرانے کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا. وہ گراتے کیا دیوار، وہ تو اس سے پہلے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی ایک اوڈیسٹی کہ جو مرضی دنیا کہہ رہی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے طاقتور ملک ہے امریکہ، وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور آپ نے باقی ملکوں کی بات کی، بٹ اس کیس کے اندر ICJ کے اندر ابھی تک جو سارے ممالک بولے ہیں اس میں US اور UK وہ ایکسپلسٹلی انہوں نے سپورٹ کیا اسرائیل کو. لیکن باقی جو ملک ہیں، چین ہو، رشیا ہو، دے آر کلیئرلی
backing Palestine. So ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے. But the only question is کلیکٹیو ڈیفینسو کوئی فورس ان کے خلاف جس طریقے سے نیٹو فورسز افغانستان میں تو آ گئی تھی, اس طرح کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا, اور جتنی بھی کنڈمنیشن ہے وہ وربل ہے. ایون کہ وہاں پہ اگر کوئی خوراک جائے گی, کوئی اور ضروریات زندگی جائے گی, وہ بھی اسرائیل کی پرمیشن سے جائے گی. جو سب سے جو افسوسناک رول ہے وہ عرب ممالک کا ہے, ان کا اس طریقے سے وہ پروٹیسٹ تو کرے, بٹ اس طریقے سے افیکٹو جو رول ہے یہ پیلسٹائن ہی تھا, جس کی وجہ سے ماضی میں 3 جنگیں کم از کم ہو چکی ہیں. تو وہ چیز آپ اس کو نظر نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی جو وار کیبنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کو بالکل بھی سنجیدگی سے لیکن یہ کہ اب اپوزیشن دیکھیں وہ بڑھ رہی ہے, اور خاص جیسے اسرائیل جیسا ملک جن کو ظاہر ہے کہ جو ہٹلر کے زمانے میں ہولوکاسٹ ان کے ساتھ ہوا, تو G20 کا جو برازیل میں بھی فارن منسٹرز کی میٹنگ چل رہی ہے, تو اس میں بھی برازیلین جو آئی تھنک پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل آج فلسطینیوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو ہٹلر نے ایک زمانے میں جو جیوز کے ساتھ کیا تھا. تو ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ. تو وہ جو سینٹیمنٹ ہے دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے, اور اسپیشلی دے آر کویسچننگ دی رول آف دا سپر پاورز, دوز ہو کلیم کہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں. لیٹس سی کہ اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو گڈ گورننس ہوتی ہے یا کسی بھی جو ملک کی ترقی کا جو راز ہے وہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہاں پر میرٹ کو کتنا فالو کیا جاتا ہے, کتنی جو تقرریاں خاص کر کے جو حکومت کرتی ہے وہ میرٹ کو ترجیح دیتی ہے یا پھر اپنی منمانی کرتی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ یہاں پہ سفارش, پرچی, نیپوٹزم یہ چیزیں عام ہیں. تو اسی قسم کا کیس شہباز ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. یہ ایگزیم بینک کی کیا سٹوری ہے؟ مطلب بیسیکلی تو یہ بینک اٹ سیلف ایک نیا بینک, ناظرین کو اتنا پتہ نہیں ہوگا اس کا, یہ ایک ایکسپورٹ اور امپورٹ بینک اس کا نام ہے. بیسیکلی انٹرنیشنلی تو لوگ نام سنا ہوگا کہ ایگزیم بینک سے کہتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے اس بینک کا کہ ایکسپورٹس کی پروموشن کے لیے قرضے دیتے ہیں, یہ امپورٹس جو ہوتی ہیں اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے کہ مقامی صنعتیں لگائی جائیں اس کے لیے قرضے دیتے ہیں. اور اس قسم کی بینکس کے along with ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کو لوکل آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے اس کے لیے یہ آسان شرائط پر لمبے عرصے کے لیے قرضے دیتے ہیں. پاکستان کی جو کمرشل بینکس ہیں وہ تو خیر دوسری سائڈ پہ چل پڑی ہیں, وہ تو حکومت کو صرف قرضہ دینے پہ خوش ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک قانون سازی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فورن لون تھا کہ آپ یہ والا بینک بنائیں. یہ بینک اس کی قانون سازی تو PMLN کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ ہی ہوگی, بٹ اس کو کبھی آپریشنلائز نہیں کیا گیا. پھر مئی 2019 میں اخبار میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے کہ ایگزیم بینک کے جو CEO ہیں یا پریزیڈنٹ ان کی ہائرنگ ہوگی. تو اشتہار کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا, ایک شارٹ لسٹنگ کمیٹی بنی. اس میں جو انکمبنٹ جو پریزنٹ اس کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں انہوں نے بھی اپلائی کیا. بٹ جس وقت انہوں نے اپلائی کیا ان کے پاس ایسا کوئی پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا, اور وہ غالباً شاید I'm not sure ان کا وہ سٹیٹس کیا تھا, پاکستان میں تھے یا نہیں, بٹ انہوں نے بھی اپلائی کیا اس کے اگینسٹ. دسمبر 2019 میں ان کی شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے, اور اس کی اپروول کے بعد کابینہ کی وزارت خزانہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا فار 3 years سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کی فٹ اینڈ پراپر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں, اور شرائط پہ اگر کوئی شخص پورا ہوتا ہے تو تب ہی اس کا فائنل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. ابتدائی نوٹیفیکیشن تو وزارت خزانہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر دیتی ہے. ان کا جو اپوائنٹمنٹ کا یا ایلیجیبلٹی کا اہلیت کا جو کرائٹیریا تھا اس میں ایک ایج لمٹ بھی تھی, اور ایج لمٹ عام طور پر اس لیے رکھی جاتی ہے کہ بہت اولڈ ایج کے لوگ نہ ہیں, اگر اس کو کنٹینیو کروانا تو کنٹینیوٹی بھی ہو سکے. اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 55 سال کی ایج لمٹ رکھی گئی تھی اس کیس میں. لیکن جب ان کی نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کے اپوائنٹمنٹ کا اور ان کا جو کیس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیجا گیا, تو انہوں نے ایک گلیئرنگ irregularity انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اور یہ لیٹر ناظرین 24 فروری 2020 کا لیٹر ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. یہ ابھی ہم یہ بھی بتائیں گے ہم ابھی اس کیس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ جو موصوف ہیں ان کے پاس 2 شہریت ہیں, ایک ان کے پاس کینیڈا کی اور ایک پاکستان. ان کا جو ان کا کینیڈین پاسپورٹ ہے اس میں جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اس سے مختلف ہے جو انہوں نے پاکستانی دستاویزات میں شو کی ہوئی ہے. 2 سال کا ایج ڈفرنس تھا.
2 سال کے ایج ڈفرنس کی وجہ سے جو کینیڈین ان کی نیشنلٹی تھی اور وہ جو پاسپورٹ تھا اس کی بیس یہ اوور ایج تھے, یہ 55 ایئر اولڈ نہیں تھے, ہی واز آلموسٹ 57 ایئرز اولڈ. اور جب انہوں نے بعد میں یہ جو ان کا کینیڈین پاسپورٹ ہے یہ مئی 2019 کا بنا ہوا ہے, اور ان کا جو پاکستانی پاسپورٹ تھا وہ پھر انہوں نے بعد میں بنوایا, جنوری 2020 کی اس کی ایشوینس ڈیٹ ہے. آئی ڈی کارڈ ان کا غالباً 2022 میں ایشو ہوا. باوجود اس کے جب یہ گلیئرنگ ایک قسم کی irregularity تھی جو ان کو ان ایلیجیبل نااہل کر دیتی ہے اس پوسٹنگ کے لیے, یہ جو معاملہ تھا اس کو وزارت خزانہ نے نہ صرف دبایا بلکہ ان کو جولائی 2023 میں ابھی پچھلے سال ان کو ایک فردر ایکسٹینشن دی گئی ان کے ٹینیور میں کہ وہ تب تک صدر رہ سکتے ہیں جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو جاتی ہے, کم از کم 6 ماہ کے لیے, وچ ایور از لیٹر. اب یہاں پہ جو قصور ہے ان کا تو ہے, جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی ایکچوئل جو ہے وہ نہیں انہوں نے شو کی ان کو, اور جب ان کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی کامران فرام دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وزارت خزانہ نے ان سے ایک ایکسپلینیشن مانگی, جو میری ابھی وزارت خزانہ کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے ہم نے ان سے ایکسپلینیشن مانگی تھی, انہوں نے کہا جی میں آپ کو ریکارڈ اپنا ٹھیک کر کے کچھ, انہوں نے کہا جی میں کینیڈین اتھارٹی سے اپنا ریکارڈ ٹھیک کروں گا, اصل ایج میری یہی ہے جو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہے, میرے جو ایجوکیشن کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ لاہور سے ایشو ہوئے ہیں, کچھ وہاں سے کریکشن کروں تو میں آپ کو وہ ریکارڈ کریکٹ کر کے دے دوں گا, میری اصل جو ایئر آف ہے وہ برتھ کا, انہوں نے کہا جی میرا 1964 ہے 1962 نہیں ہے. تب تک ان سے دوبارہ نہیں پوچھا گیا جب تک میں نے وزارت خزانہ کو سوالات نہیں بھیجے کہ یہ ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور میں نے اس سٹوری کو اس وقت کیوں اٹھایا. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو ایک فردر, ابھی تو ان کو دوبارہ ان کی پرماننٹ ہائرنگ فردر کے لیے بھی ایک پروسیس شروع ہو چکا تھا. اب مجھے وزارت خزانہ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اس چیز کا نوٹس لیں گے اور ہمارے وزارت خزانہ کے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوئے جنہوں نے ان کا کیس دبایا ہے ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. یہ اب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو obviously they will I think finally decide his case. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.